الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے اولاد آدم کو مسجد کی حاضری کے لیے زینت اختیار کرنے کا حکم فرمایا. اس کے بعد وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، اللہ کی دی ہوئی نعمتیں غذا کے اعتبار سے، خوراک کے اعتبار سے، رزق کے اعتبار سے اس کو کھاؤ، مشروبات کے اعتبار سے، پینے کے اعتبار سے جو نعمتیں ملی ہے اس کو پیو. وَلَا تُسْرِفُوا، اور اسراف نہ کرو، بیجا اسراف نہیں ہونا چاہیے. صحیح طبیان القرآن لکھتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کلو، کھاؤ، جو نعمتیں ملی ہے اس کو کھاؤ، لیکن بہت زیادہ کھانا یہ بھی اسراف میں داخل ہے. بھوک سے زیادہ کھانا یہ بھی اسراف میں داخل ہے. فضول خرچی صرف پیسوں کی نہیں ہوتی، پیٹ کے اوپر ظلم کرنا، بھوک سے زیادہ کھانا یہ بھی اسراف میں داخل ہے. اس میں روایت بیان فرمائی مسلم شریف کی، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں مہمان بن کر، جس کا نام سمامہ بن حسال لکھا ہے.
सुमामा बिन उसाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मेहमान बनकर आया, इस हाल में कि वो अहले कुफार में से था, मुसलमान नहीं था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी मेहमानी के लिए बकरी का दूध दोने का हुक्म दिया गया। एक बकरी का दूध दोकर लाया गया, मेहमान को दिया, सारा का सारा पी गया। दूसरी बकरी का दूध दोहने का हुक्म दिया गया, दूसरी बकरी का दूध पूरा का पूरा निचोड़ कर ला दिया गया, वो सारा का सारा पी गया। यके बाद दिगरे 7 बकरियों का दूध दोहा गया और 7 बकरियों का दोया हुआ दूध उसामा बिन उसाल को दिया गया, सुमामा बिन उसाल को दिया गया, वो उसको पी गया। रात को आराम फरमाया और फिर सुबह में उठकर उसने इस्लाम कबूल कर लिया। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी मेहमानी करते हुए बकरी का दूध दोने का हुक्म दिया गया, बकरी का दूध दोहा गया और लाया गया, पिलाया गया। एक बकरी का दूध पी गया, दूसरी बकरी का दूध निकालने का हुक्म दिया, दूसरी बकरी का दूध निकाल कर लाया गया, दिया गया तो थोड़ा पिया, फिर पिया न गया। उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काफिर 7 आंतों से खाता पीता है और मुसलमान 1 आंत से खाता और पीता है, 1 आंटे से 1 आंत से खाता और पीता है। ये मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि जो मुसलमान होता है वो 1 ही आंत से खाता है और जो काफिर होता है वो 7 आंतों से खाता है, यानी पेट भरकर जितना हो सके तह होकर भूख से ज्यादा खा लिया करता है। ये मुसलमान की शान नहीं हुआ करती, बल्कि बहुत ज्यादा खाना ये इसराफ में दाखिल है। फिर एक और रिवायत बयान फरमाई तिरमिज़ी शरीफ की, जिसके रावी अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा है। फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास किसी एक आदमी जोर से डकार ली, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हमारे सामने डकार न लिया करो, जो दुनिया में बहुत पेट भर कर खाता है आखिरत में सबसे ज्यादा भूखा वही होगा। कि बहुत जोर से डकारें ना खाया करो। बाज़े मर्तबा तो ऐसी डकारें खाते हैं कि मुसल्ले पर पढ़ने वाला इमाम या हाफिज़ कुरान पढ़ते पढ़ते उसको एहसास होता है कि किसी ने भूल निकाली, किसी ने लुकमा दिया, इतने जोर से डकार खाते हैं। डकार खाने का तरीका और उसलूब भी हमने नहीं सीखा कि डकार आती है, हर एक को आती है, भूख की भी आती है, पेट भरे की भी आती है, लेकिन डकार खाने का भी तरीका सिखलाया है। ऐसे डकार खाओ कि पड़ोस को, आजू बाजू वालों को, किसी को कराहत महसूस न हो। हम तो इतने जोर से डकार खाते हैं कि बस और फिर कहते हैं कि क्या करें, ये तो कुदरती है, कुदरती है, लेकिन उसको दबाकर डकार खाओ कि उसकी आवाज बाहर न निकलने पाए। अकेले हो तो जोर से खाओ, कोई हर्ज नहीं, लेकिन कोई दूसरे को कराहो तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बाज़े लोग नमाज में भी साथ में खड़े रहने से कराते हैं कि उसके साथ नमाज में भी खड़ा नहीं रहने का, बहुत डकारें खाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो दुनिया में बहुत पेट भरकर खाते हैं आखिरत में बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा भूखे होंगे। इसलिए ज्यादा पेट भरकर खाना ये भी इसराफ में दाखिल है। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरा जुमला फरमाया वशरबू, खाओ पियो, और जो अल्लाह ने नेमत दी है उसका इस्तेमाल करो और उसकी नाकदरी ना करो, उसका इसराफ ना करो। कि अल्लाह तबारक व तआला ने पानी दिया है, पानी का इस्तेमाल करो, ठंडा पानी पियो। हजरत इमाम मुहाजिर मक्की इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैहि, मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैहि से फरमा रहे हैं, मियां अशरफ अली ठंडा पानी पिया करो, इसलिए कि ठंडा पानी पीने से बदन की हर रग अल्लाह का शुक्र अदा करती है। ठंडा पानी पीने से बदन की हर रग नेमत का शुक्र अदा करती है। इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए किसी भी चीज का मुस्तकिल इंतजाम नहीं किया जाता था, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ठंडा पानी का इस्तेमाल किया जाता था। हदीस शरीफ में आता है, इमाम इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए
بیر برس ایک کنواں تھا جس کو بیر برس کہتے ہیں. بیر برس کا پانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مدینہ سے 2 میل کے فاصلے پر وہ کنواں تھا, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کنویں کا پانی مستقل لایا جاتا تھا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی کنویں کا پانی پیتے تھے, اس لیے کہ بیر برس کا پانی بہت ٹھنڈا ہوا کرتا تھا. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بیر برس کا ٹھنڈا پانی استعمال فرماتے اور فرماتے کہ ٹھنڈا پانی پینے سے بدن کا ہر عضو, بدن کی ہر رگ, ہر نس اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرتی ہے. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ جب میرا وصال ہو جائے, انتقال ہو جائے, تو اسی کنویں بیر برس کا پانی لا کر مجھے غسل میت دیا جائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اسی کنویں سے پانی لایا گیا, اور پانی لانے کے بعد اسی سے غسل دیا گیا. مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ علیہ نے اس بات پر لکھا ہے, کلو واشربو, کھاؤ اور پیو. اللہ نے جو پانی کی نعمت دی ہے, بڑی عظیم نعمت دی ہے, اس کی قدر کرو, ناقدری ہوتی ہے تو پھر اللہ پانی سے بھی محروم کر دیتا ہے. اللہ نے مجھے آپ کو پانی کا وافر حصہ دیا, اتنا پانی دیا, اتنی ہی ناشکری ہو رہی ہے. 2 گھنٹے ہمیں پانی ملتا ہے, 2 گھنٹے پانی ہماری نلکوں میں آتا ہے, ہم نل کو بند کرنے تک تیار نہیں ہے. 2 گھنٹے ہماری ٹنکی بھر گئی, ہماری ضرورت کا پانی اسٹاک ہو گیا, اس کے باوجود بھی نل چالو ہے, اور نل وہاں تک چالو رہتا ہے جب تک کہ پانی آنا بند نہ ہو جائے. شہریوں میں دیکھو, راستوں میں دیکھو, پانی بہ رہا ہے, لوگوں کے لیے مشکل کا ذریعہ بن رہا ہے, تکلیف دہ ہو رہا ہے. لوگوں کے کپڑوں کو چھینٹے اڑ رہے ہیں, گاڑیاں جا رہی ہیں, چھینٹے اڑ رہے ہیں, دیواریں خراب ہو رہی ہے, کپڑے خراب ہو رہے ہیں, لیکن اللہ کی بندی, اللہ کا بندہ اپنے گھر کی نل کو بند کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. پانی کا اتنا اسراف ہوتا ہے, ارے پانی کے اسراف سے اللہ نعمت سے محروم کر دیتا ہے. ان لوگوں کو پوچھو جن کو پانی نہیں ملتا ہے, جو باہر کی چلچلاتی دھوپ میں پانی حاصل کرنے کے لیے اپنے سروں پر برتن اٹھا کر, اپنے ہاتھوں میں مشقیں اٹھا کر, گھڑے اٹھا کر, مٹکے اٹھا کر, برتن اٹھا کر دور دور جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ پانی لانا ہے. مفسرین نے ہارون رشید کا واقعہ درج کیا. مفسرین فرماتے ہیں ہارون رشید ایک مرتبہ جنگل میں, ایک مرتبہ سفر میں نکلے, اور سفر میں نکلے تو راستہ بھول گئے. راستہ بھولنے کے نتیجے میں بھٹک رہے ہیں, بھٹکتے بھٹکتے دور تک نکل گئے, اور ان کو ایک خیمہ نظر آیا, ایک تمبو نظر آیا. ہارون رشید نے ساتھیوں سے کہا, اتنا چلے ہیں, اتنا تھکے ہیں کہ توشادان بھی ختم ہو گیا, پانی بھی ختم ہو گیا, نہ کھانے کو ہے نہ پینے کو ہے, کھانے کو نہ ملے تو چلے گا, لیکن پیاس بہت لگی ہے, گلا سوکھ رہا ہے, اور پیاس کی بےتابی یہاں تک لگتا ہے کہ جان لے لے گی. اس لیے کہ انسان بہت پیاسا ہوتا ہے تو پیاس کی وجہ سے وہ موت کے قریب تک پہنچ جاتا ہے. ہارون رشید نے کہا, ہمیں موت کا احساس ہونے لگا ہے, بہت پیاس لگی ہے. ایک دم تمبو نظر آیا, خیمہ نظر آیا, خیمے کے قریب گئے, آواز دی, صحیح خیمہ باہر نکلا. ہارون رشید نے پوچھا, پانی ملے گا؟ اس آدمی نے کہا, کوئی بات نہیں بادشاہ سلامت, پانی کا انتظام ہو جائے گا. وہ صحیح میں خیمہ نکلا اور نکل کر پانی لینے گیا. دور سے پانی لے کر آیا, جو جگہ اس نے پانی کی دیکھی تھی وہاں سے پانی لے کر آیا. اور جب پانی لے کر آیا, ہارون رشید نے پانی دیکھا, ایک دم چھلک پڑا, کود پڑا, اچھل پڑا, جلدی پانی دو. اس نے پانی کا گلاس بڑا, پانی کا کٹورا بڑا اور اس کے ہاتھ میں دیا. ہارون رشید پینے کو تھے, لبوں تک لے گئے. اس آدمی نے, صحیح خیمہ نے کہا, بادشاہ رک جائیے, حکیم وقت رک جائیے. ایک دم روک دیا, ایک گھڑی کے لیے ٹھہر جائیے. ہارون رشید پانی کا کٹورا ہاتھ میں لیے ٹھہر گئے. جلدی بول, جان نکل رہی ہے, بہت پیاس لگی ہے, جلدی بول. کہاں بادشاہ سلامت, اگر یہ ایک کٹورا آپ کو ایسی شدت میں نہ ملے, اور اگر مل جائے تو اس کی کیا قیمت ادا کرو گے, اس کی قیمت کتنی ہوگی؟ ہارون رشید نے کہا, ایسی جانکاری کے عالم میں اگر ایک کٹورا پانی ملتا ہے, ایک گلاس پانی ملتا ہے, ہم اس کی ادائیگی کے لیے آدھی حکومت نہیں دیں گے.
پی لیجیے. پانی پی لیا, پیاس بجھنے تک پانی پیا. جب پانی پی کر فارغ ہو گئے تو پھر صاحب خیمہ کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت آپ نے پانی پی لیا, آدھی حکومت دینے کے لیے تیار ہو گئے. اگر یہ پیا ہوا پانی بدن سے اخراج نہ ہو, بدن سے نکلے نہیں, پیشاب نہ ہو اور اندر ہی اندر پانی رہ جائے اور آپ کو تکلیف ہو, تو اس پانی کو بدن سے نکالنے کے لیے کتنی قیمت ہوگی, کیا قیمت ادا کرو گے؟ کہاں پانی نہ نکلے تو یہ تو پینے سے بھی زیادہ خطرناک ہے. آدمی کو پانی نہ ملے, اس سے زیادہ اندر سے نہ نکلے, وہ زیادہ خطرناک ہوا کرتا ہے, اس کی تکلیف زیادہ ہوا کرتی ہے. کہاں کہ اس کی قیمت کیا دو گے؟ ہارون رشید نے کہا اگر پانی نکالنے کی قیمت مانگی جائے تو میں دوسری آدھی حکومت دے دوں. صاحب خیمہ نے کہا بادشاہ سلامت معاف کیجیے گا, اللہ نے آپ کو اتنے سالوں سے پانی پلائے, بہترین مشروبات پلائے, وَكُلُوا وَاشْرَبُوا, کھایا بھی پیا بھی, بہت کھایا بہت پیا. اللہ کی اتنی ساری نعمتوں میں کیا شکر گزاری کی. اللہ نے آج آپ کو پیاسا رکھا, ایک گلاس پانی کی قیمت آپ کو محسوس ہوئی, اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ نے آپ کو پانی پینے کے لیے وقت پر پانی دے دیا, کھانے کے لیے بہترین غذائیں وقت پر دے دی, اس کا شکر ادا کرو. اللہ یہی کہتا ہے کلو واشربو, کھاؤ اور پیو اور ان نعمتوں کی شکر گزاری کرو. پانی کا صحیح استعمال کرو, پانی کی صحیح قدر کرو. پانی کی صحیح قدر نہیں ہوتی ہے تو اہل دہلی کو پوچھ لیجئے, دور جانے کی ضرورت نہیں ہے, دہلی والوں کو پوچھ لیجئے کہ جب پانی کے لیے ترس رہے تھے, جانور مر رہے تھے, انسان مر رہے تھے, دہلی میں ایک زمانہ وہ آیا کہ پانی کے ایک ایک قطرے کے لیے ترستے تھے. کئی بڑے بڑے علماء, دہلی کے بڑے بڑے علماء باہر نکل کر دعائیں کر رہے ہیں, جانوروں کو لے کر باہر نکلے دعائیں کر رہے ہیں, جانوروں کا واسطہ دے کر دعائیں کر رہے ہیں, اے اللہ ان جانوروں کے صدقے میں پانی برسا دے. تالاب سوکھ گئے, ندی نالیاں سوکھ گئی, اے اللہ کنویں کی چشمے بھی سوکھ گئے, پانی کا ایک قطرہ گھروں میں نہیں ہے. انسانیت مر رہی ہے, حیوانیت مر رہی ہے, اے اللہ پانی برسا دے. اللہ کی قسم لکھا مفسرین نے پانی کا ایک قطرہ نہیں برستا, بادل کے آثار تک نہیں آتے ہیں. ایک نوجوان ایک اونٹنی لے کر آ رہا تھا, جس پر کوئی بیٹھا ہوا ہے, وہ آدمی اونٹنی کو وہیں کھڑی رکھ کر ان لوگوں کے پاس آتا ہے جن میں بڑے بڑے علماء ہیں, ان کے پاس آ کر پوچھ رہے ہیں یہ آہو بکا کس بات کی ہے, کیوں روتے ہیں, کیا تو دہلی کا نہیں ہے؟ کہا نہیں میں دہلی کا نہیں ہوں. ارے تو نہیں دیکھتا دہلی کے حالات کیسے ہیں, پانی کے ایک ایک قطرے کو ترستے ہیں. اس آدمی نے کہا کوئی بات نہیں, ابھی ہو جائے گا. وہ نوجوان واپس مڑا, اونٹنی کے پاس آیا, وہ علماء دیکھنے کے لیے وہ کیا کرتا ہے, اونٹنی کے پاس آیا اور اونٹنی کے پاس آ کر جو اس پر سوار تھا اس کی چادر پکڑ کر, اس کے قدموں کو پکڑ کر کچھ الفاظ اس نے دبی دبی آواز میں کہے, چند قطرے آنسو کے بہے. اللہ نے آسمان کو رلا دیا, آسمان میں سے موسلادھار بارش ہوئی اور دہلی کی سوکھی سڑکیں, سوکھی زمینیں ایک دم آبیار ہو گئی اور پانی کی وافر حصے میں اشتاق ہو گیا. علماء نے پوچھا او نوجوان تو کتنے دنوں سے رو رہے ہیں, کتنے دنوں سے پریشان ہیں, کتنی انسانیت مر گئی اور تو نے کیا کہا کہ ایک دم پانی برسنے لگا. اس نے کہا میں نے جو اوپر بیٹھا ہے چادر میں لپٹا ہوا کوئی آدمی نہیں ہے, وہ میری ماں ہے اور میں نے میری ماں کی قدموں کو اور اس کی چادر کو پکڑ کر اللہ سے کہا یا اللہ میری ماں کی اس عفت اور پاک دامنی اور حیا اور شرم کا واسطہ دیتا ہوں, اے اللہ ماں کی قدموں کا واسطہ دیتا ہوں, تو اہل دہلی کے لیے پانی کا انتظام فرما دے, اے اللہ تیری بارش برسا دے. بس میری یہ چند جملے کہے, اللہ نے پانی برسا دیا. اس نوجوان نے کہا او علماء لوگوں کو کہہ دو کہ پانی کی قدر کرو, نہ قدریوں کے نتیجے میں اللہ نے پانی سے محروم کر دیا. مجھے آپ کو وافر حصے میں پانی ملتا ہے, بہت پانی ملتا ہے, نل تک نہیں بند کرتے. اللہ کے واسطے گھروں میں سننے والی ماں بہنوں سے بھی اسی آیت کے حوالے سے التجا کرتا ہوں, کلو واشربو, کھاؤ پیو لیکن ولا تسرفو, اسراف
اسراف نہ کرو، اللہ نے یہ نعمت دی ہے، گھر گھر کون آ کر آپ کو کہے گا، کتنی مرتبہ کہے گا کہ نل کی بند کرو، نل بند کرو، پانی کو زیادہ نہ بہاؤ اور پانی کو ایسے راستوں پر، عام راستوں پر نہ بہاؤ۔ ہم تو اوپر سے نیچے اترنے کو بھی تیار نہیں ہے۔ اناج والا جس میں دانے بھی ہیں، اوپر ہی سے ہم نے پھینک دیا پانی، اب راستے میں دانے بھی گرے ہیں، چاول کے دانے بھی ہیں، آنے جانے والوں کے پاؤں کے نیچے دانے بھی آ رہے ہیں اور اس دانے کی ناقدری ہو رہی ہے۔ آنے جانے والے قصوروار نہیں ہے، اوپر سے ڈالنے والی قصوروار ہے کہ اس نے اتنی بھی مشقت نہ اٹھائی کہ نیچے اتر کر اس کو سیف جگہ پر، اچھی جگہ پر، جہاں کسی کے قدم کے نیچے دانا نہ آوے، اناج گلہ نہ آوے، ایسی محفوظ جگہ پر رکھ دیتی تاکہ دوسرے اللہ کی مخلوق سے فائدہ اٹھا لیتی۔ انسانوں کے قدموں کے نیچے آ کر ناشکری ہوتی ہے اور ناشکری پر اللہ ناراض ہو جاتا ہے اور نعمت چھین لیتا ہے۔ اسی کو اللہ بیان فرماتا ہے وَلَا تُسْرِفُوا، اسراف نہ کرو۔ یہ ایک تفسیر آپ کو میں نے سنائی۔ دوسری تفسیر فرمائی ہے صحیح معالم العرفان نے، اور فرمایا وَلَا تُسْرِفُوا، اسراف نہ کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حلال مال کو حرام کاموں میں نہ لگاؤ۔ حلال مال کو حرام کاموں میں لگانا اسراف ہے، فضول خرچی ہے۔ غلط رسومات میں، بیجا رسم و رواج میں، شادی اور تقریبات میں اور موت میت میں پیسوں کا استعمال کرنا، مال کو غلط استعمال کرنا اور زیادہ خرچ کرنا، یہ اسراف میں داخل ہے۔ حلال مال کو حرام کاموں میں لگا دیا، حلال کی محنت سے کمایا، اب جا کر درگاہوں پر جا کر چھتر چڑھا دی، درگاہوں پر جا کر نہ جانے ملیدے چلا دیے، درگاہوں پر جا کر نہ کرنے کے کام کرتی ہے اور درگاہوں پر جا کر مشرکانہ رسم و رواج ادا کر دی اور سمجھتے ہیں ہم پیر صاحب کی قبر پر جا کر آئے، پیر صاحب کی مزار پر جا کر آئے اور فلانی جگہ پر جا کر آئے اور وہاں جا کر ہم نے یہ کیا وہ کیا اور اب راضی ہو جائے گا رب۔ ہم نے اس اللہ والے کی قبر کو سجدہ تک کر دیا، ہم نے اس قبر والے کے لیے قبر بھی قبر پر بہت مہنگی چادر چڑھا دی، بہت پیسے تقسیم کر کے آئے، وہاں کے مجاوروں کے گلے بھر دیے، ان مجاوروں کی جیب بھر دی، ان مجاوروں کے بچھائے ہوئے رومال کو ہم نے بھر دیا اور ہم نے اللہ کے نام پر یہ سب کچھ کیا۔ فرمایا یہ غلط رسومات ہے، یہ غلط رواج ہے اور اس میں نیکی برباد، گناہ لازم ہوا ہے۔ تمہاری نیکی برباد ہو گئی اور گناہ تم پر لازم ہو گیا کہ غلط جگہوں پر تم نے حلال مال کو استعمال فرمایا، کہ حلال مال کو حرام کاموں میں لگانا یہ بھی اسراف ہے۔ اس کے متعلق ایک عجیب داستان بیان فرمائی اور فرمایا ایک اللہ والا جس کا نام حافظ علی مدینی ہے، حافظ علی مدینی فرماتے ہیں میرے باپ کا انتقال ہو گیا، میرے باپ کے انتقال کے بعد میرا معمول بن گیا تھا فجر کی نماز کے بعد روزانہ قبرستان جانا اور قبرستان جا کر باپ کی قبر پر کھڑے ہو کر ایثار ثواب کرنا، قرآن پڑھتا تھا، حافظ قرآن تھا، قرآن پڑھ کے ایثار ثواب کرتا تھا۔ ایک مرتبہ رمضان کا مہینہ تھا، 27ویں رات تھی، 27ویں رات پوری ہوئی، سحری کھائی، فجر کی نماز پڑھنے گیا، 27ویں روزے کی فجر کی نماز پڑھی اور رمضان میں غلط میں نماز پڑھی جاتی ہے، فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھی جاتی ہے، غیر رمضان میں اسفار میں یعنی اجالے میں پڑھی جاتی ہے۔ میں نے غلط میں نماز ہوئی، فجر کی نماز پڑھ کے اندھیرے میں میں قبرستان گیا اور قبرستان جا کر میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ ایک دم کسی کی ہائے ہائے کی آواز، قبرستان میں سناٹا ہے اور ہائے ہائے کی آواز آئی، میں ایک دم خوف زدہ ہو گیا، ڈر گیا، انسان ہوں، ایک دم ڈراؤنی آواز آوے تو کوئی بھی ہو، کتنا بڑا علامہ کیوں نہ ہو، ایک دم خوف کھا جائے گا، اس لیے وہ میں ڈر گیا اور میں صدمہ ہو گیا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، نظریں دوڑائی کہ کہاں سے آواز آتی ہے، دور دور تک کوئی نظر نہیں آیا اور کہیں آواز نہیں آتی تھی۔ پھر میں نے پڑھنا شروع کیا، پھر ہائے ہائے کی آواز آنے لگی، میں نے دھیان دیا تو میرے باپ کی قبر کی بازو کی قبر میں سے آواز آ رہی، بالکل بغل اور بازو کی قبر میں سے آواز آ رہی تھی۔ میں نے ادھر کان لگایا تو اندر سے آواز آ رہی تھی، میں سمجھ گیا صاحب قبر کو عذاب ہو رہا ہے اور عذاب کی وجہ سے وہ ہائے ہائے کر رہا ہے۔ میں تو پڑھنا بھی بھول گیا، جو پڑھ رہا تھا وہ بھی بھول گیا کہ میں کیا پڑھتا تھا، اور پھر میں نے اپنا رخ اس قبر
کی طرف کیا اور اس قبر کی طرف روک کر کے میں بیٹھ گیا اور پڑھنا شروع کروں، لیکن کیا کروں، اس کا خوف ہی ایسا تھا کہ میرے بدن کے رونگٹے بھی کھڑے ہو گئے تھے، ایک دم چوک تھکنے لگی، اجالا ہونے لگا، جیسے جیسے اجالا ہوتا تھا آواز دب رہی تھی، اندر سے آنے والی آواز دب رہی تھی، اور جیسے پورا سورج طلوع ہو گیا اور لوگوں کا قبرستان میں آنا شروع ہوا، قبر میں سے آواز آنا بالکل بند ہو گیا۔ میں بڑا پریشان تھا، یہ کیا معاملہ ہے، یہ کس کی قبر ہے؟ جب لوگ آنے لگے تو میں نے ایک آدمی سے پوچھا، ارے آپ کو معلوم ہے یہ قبر کس کی ہے؟ تو اس نے بتایا آپ کے محلے کے، آپ کے پھڑیے کے ایک آدمی کی قبر ہے، اور اس کا نام دیا۔ تو حافظ علی مدینی فرماتے ہیں جب اس آدمی کا نام دیا تو میں نے تو اس کو پہچان لیا کہ ہاں یہ میرے محلے کا آدمی ہے، میری ہی کھڑکی کا آدمی ہے، اور وہ تو بڑا پارسا آدمی تھا، 5 وقت کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھتا تھا۔ اندر یہ الفاظ لکھے ہیں، 5 وقت کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھتا تھا، بڑا شریف آدمی تھا، بہت کم گو آدمی تھا، بہت کم بولتا تھا۔ بہت کم بولنے والے کو ہم لوگ صوفی سمجھتے ہیں نا، کہ بالکل اوچھو بولے عام آنس پڑھو، کم بولنا صوفی ہونے کی علامت نہیں ہے۔ بہت کم گو تھا اور شریف بھی بہت تھا، اور اخلاق ایسے کہ کوئی اس سے ملتا بڑے اخلاق سے ملاقات کرتا، اور کبھی کسی کے کام کے اندر خلل نہیں کرتا تھا، دخل نہیں کرتا تھا، کسی کے کام کے اندر دخل نہیں کرتا تھا۔ ایسا آدمی، اس کا قبر کا عذاب ہو رہا ہے، میں بہت پریشان تھا، بہت ہی حیران تھا کہ یہ کیا منظر ہے، اس کی تحقیق کرنا چاہیے۔ میں قبرستان سے گھر آیا، محلے میں آیا، اور محلے والوں میں پوچھنے لگا کہ یہ فلاں آدمی جن کا انتقال ہوا کافی عرصہ ہوا، اتنے نیک آدمی تھے، اتنے شریف آدمی تھے، زاہد و عابد تھے۔ لوگوں نے کہا بہت بڑا زاہد اور عابد تھا، بہت بڑا متقی آدمی تھا، بہت پارسا آدمی تھا، کیا ہوا؟ ارے حافظ صاحب فرمانے لگے، حافظ علی مدینی فرماتے ہیں، جو تم جانتے ہو وہ میں بھی جانتا ہوں، لیکن میں نے وہ سنا ہے جو آپ نے نہیں سنا۔ کیا ہوا؟ فجر میں نے ان کی قبر میں سے عذاب کی آوازیں سنی ہے، اور ہائے ہائے کی آوازیں نکل رہی تھی، یہ کیا منظر ہے؟ تو اس مجمع میں سے ایک آدمی نے کہا، بھائی میں جانتا ہوں اس متقی کا حال کیا تھا۔ کہا کیا ہوا، کیا جانتے ہو؟ اس نے کہا 5 وقت کی نماز کا پابند، صف اولیٰ کا تکبیر اولیٰ کا پابند، بڑا زاہد و عابد آدمی اور بڑا نیک اور صالح اور پارسا آدمی، لیکن بات یہ ہے کہ اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، اور اس کا بیپار، اس کی تجارت اور اس کا دھندا بہت لمبا چوڑا تھا، اس کا کاروبار بہت وسیع تھا، لیکن اس کی اولاد نہ تھی، وہ بڑھا ہو گیا۔ اب جب اس کی عمر بڑی ہو گئی تو اس نے سوچا کہ یہ سارا کاروبار اب اس کو کون سنبھالے گا، میرے اندر تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس کو سنبھال سکوں۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ اب اس کا کیا کرنا چاہیے۔ مشورے کے بعد اس کے خبیث نفس نے اس کو یہ رائے دی اور یہ بات سمجھائی کہ آپ یہ سارا کاروبار بند کر دیں اور جتنا کمایا ہے اس کو سود پر بیاج پر دینا شروع کر دیں۔ اس آدمی نے برسوں حلال کا کمایا، بڑا ایماندار تھا، ایمانداری سے کماتا تھا، اور حلال سے کمانے کے بعد آخری عمر میں جب کہ مرنے کا وقت قریب تھا، بڑھاپے کے عالم میں اس نے یہ طے کر لیا کہ اب سودی معاملہ کرنا ہے، لوگوں کو بیاج پر پیسے دیتا، سود پر پیسے دیتا۔ اب دھندا بند ہو گیا، مسجد کا کونا پکڑ لیا، اشراق بھی پڑھتا، تہجد بھی پڑھتا، اوابین بھی پڑھتا، نفلیں بھی پڑھتا، قرآن بھی پڑھتا، 5 وقت کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھتا، بالکل فارغ تھا، اب مسجد کے سوا اس کا کوئی مشغلہ نہ تھا۔ اور پورا مہینہ، جب مہینہ پورا ہوتا، بیاج کی جو رقم آتی، لوگ بیاج دے جاتے، اسی سے اس کا گزران چلتا تھا۔ اپنی حلال کمائی بیاج پر لگائی، اور جو باقی تھا اس کو اسٹاک رکھا اور بیاج کی رقم سے اپنا گزارا کرتا تھا، اور اسی پر اس کا انتقال ہوا۔ صاحب مدینی فرماتے ہیں، حضرت مدینی فرماتے ہیں، باس اس بات سے
مجھے یقین ہو گیا حرام حلال کی کمائی کو حرام میں لگانے کے نتیجے میں اللہ نے اس کے لیے اس کی عبادتیں، اس کی ریاضتیں، اس کی نمازیں، اس کا تکبیر اولا، اس کی تکبیر اولا کے ساتھ نمازیں پڑھنا، اس کا اشراق پڑھنا، اس کا تہجد پڑھنا، اس کا اوابین پڑھنا اس کو بچا نہ سکا، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا تھا وَلَا تُسْرِفُوا، اسراف نہ کرو، حلال کی کمائی حرام کے کاموں میں نہ لگاؤ، حرام کمائی سے سحری کی اور حرام کے مال سے افطاری کی، لوگوں سے جھوٹ بول کر تجارت کی، دھوکہ دے کر بیپار کیا اور بیپار دھوکہ دے کر کر کے آیا، فروٹ خرید کر لایا، پھل فروٹ گھر والوں کو دیا، افطاری اس نے بھی کی، گھر والوں نے بھی افطاری کی اور افطاری کے عالم میں فروٹ کھایا اور حرام کی کمائی سے بنی ہوئی چیزوں کو کھایا، پورا دین بنا ہوا نور اس ایک لقمے نے ختم کر دیا۔ حلال کی کمائی کو حرام میں نہ لگاؤ، اللہ یہی کہتا ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو، غلط رسومات میں، تقریبات میں، شادی بیاہ میں غلط پیسے اڑانے والوں کو، اسراف کرنے والوں کو، منگنیوں میں صاحب معالم العرفان لکھتے ہیں، منگنیوں میں بڑھ چڑھ کر اپنی حیثیت دکھانے کے لیے اب اس نے اتنا دیا ہم اس سے بڑھ کر دیں گے، اگر کسی نے چھوٹا موبائل منگنی میں دیا اب اس سے بڑا موبائل دینے کے چکر میں 8,000 والا اب 12,000 کی دینے کی چکر میں اس نے قرض کیا۔ صاحب معالم العرفان فرماتے ہیں اس لیے کہ وہ بھی حیات ہے، مولانا جنہوں نے یہ لکھا ہے معالم العرفان کے مفسر جو ہیں وہ حیات ہے، وہ اس زمانے کے ہیں، اس لیے انہوں نے اسی زمانے کے مطابق تفسیر کی ہے۔ فرمایا حضرت نے کہ لوگ تک عمرہ کو دیکھ کر مالداروں کو دیکھ کر غریب بھی ایسا کرنے کے چکر میں لگ گئے اور غلط رسومات کرنے کے چکر میں، یا تو غریب ایسا ہے کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ہمت نہیں ہوتی تو قرض کرتا ہے، قرض میں ڈوب جاتا ہے، اب قرضے کی ادائیگی کا انتظام نہیں ہوتا اور اپنے سر پر قرضہ لے کر مر جاتا ہے۔ اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض لے کر مرنے والے کے لیے جنت میں رکاوٹ بن جاتی ہے قرضہ، اس لیے کہ قرضہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جب تک اس کو ادا نہ کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنازہ آ جاتا پوچھتے قرض دار ہے، اگر فرمایا جاتا ہاں قرض دار ہے تو فرماتے تم جنازے کی نماز پڑھ لو، تمہارا پیغمبر نہیں پڑھتا۔ یا رسول اللہ صحابی ہے نماز جنازہ پڑھ لیجئے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور میرے صحابہ تم میں سے کوئی ضامن بنتا ہے، ذمہ دار بنتا ہے، اس کا قرضہ ادا کرنے کی ذمہ داری لیتا ہے۔ اگر کوئی صحابی کہتا یا رسول اللہ میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ اس کا قرضہ میں ادا کروں گا، جس کا بھی قرض اس نے لیا ہے اس کا قرض ادا کرنے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ کو گواہ بناتے، سارے مجمع کو گواہ بناتے، دیکھو اس نے ذمہ داری لی ہے، اب یہ ضامن بنا ہے، یہ اس کا قرضہ ادا کرے گا۔ اب سب صفیں بنا دو، صفیں بنائی جاتی، محمد رسول اللہ کھڑے ہو جاتے اور جنازے کی نماز پڑھاتے، اس لیے کہ قرض اتنی خطرناک چیز ہے۔ غریب نے غلط رسومات کرنے کے لیے لوگوں سے قرضہ لیا اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی رسم و رواج پورا کرنے کے لیے غریب ہے، مستحق ہے، تو لوگوں کے در در جا کر ہاتھ پھیلا کر کہتا ہے میری بیٹی کی شادی ہے مدد کر دیجئے نا۔ لوگوں نے اپنی زکاتیں دی اور زکاتوں کا غلط استعمال اس طرح کیا کہ نہ جانے کتنی فحاشی کے کام غریب نے بھی شادی میں کر ڈالے۔ اتنی بڑی شادی کر دی، اتنی بڑی شادی کر دی کہ امیر بھی دیکھ کر شرماتا ہے کہ ایسی تو مالدار بھی شادی نہیں کرتا، ایسی شادی غریب کر رہا ہے۔ لوگوں سے مانگ کر زکاتیں وصول کر کے، میں نہیں کہتا، صاحب معالم العرفان نے لکھا، لوگوں سے سوال کر کے مانگ کر مستحق ہوں استحقاق بتا دے لوگوں کی مال کا تعفن، لوگوں کی مال کا کچرا لے کر اور اتنی بڑی شادی کر دی کہ پھر اتنی شادی کرنے کے بعد بھی قرضے میں کیوں ایسا کرتے؟ اتنی بڑی شادی کرنے کو کس نے کہا؟ اتنا سارا لینے کو کس نے کہا؟ بچی نہیں مانتی،
کہ اس کے گھر میں اس کے باپ نے اتنا دیا تھا، آپ بھی مجھے اتنا ہی دو۔ اسی چکر میں بیچارہ باپ لوگوں سے فقیر بن کر مانگتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تُسْرِفُوا، ایسا اسراف نہ کرو، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے اِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ، جو فضول خرچی کرتے ہیں، اسراف کرتے ہیں غلط رسومات کے لیے، غلط خرچے کرتے ہیں، فرمائے لوگ مبذرین ہیں، اسراف کرنے والے ہیں، اور اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ انہ لا یحب المسرفین، اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ وہاں تک کہ حکم احکام سنائے، اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ آگے کے رکوع میں حلت و حرمت کے احکام بیان فرما رہا ہے، حلت اور حرمت بیان فرما رہا ہے، اور کیا فرمایا؟ قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق۔ اور نبی جی اور پیغمبر جی اس امت کو کہہ دیجئے نا، قل کہہ دیجئے نا، من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ، ان چیزوں کو کس نے، اس اللہ کی زینت کو کس نے حرام کر دیا جس زینت کو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالی ہے، جس زینت کو اللہ نے اختیار کرنے کا حکم دیا اس کو کس نے حرام کر دیا۔ حلت و حرمت کا فیصلہ کرنا انسان اور میرے آپ کے اختیار میں نہیں ہے، میرے آپ کے اختیار میں بھی نہیں ہے۔ حلت و حرمت کا فیصلہ تو رب کیا کرتا ہے، کیا چیز حلال ہے کیا چیز حرام ہے، اس کا حکم تو اللہ لیا کرتا ہے اور اللہ لگایا کرتا ہے۔ قل کہہ دیجئے نا، من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ، اپنے بندوں کے لیے رب نے جو زینت بیان فرمائی اس کو کس نے حرام کر دیا؟ کون ہے جس نے حرام کا فتویٰ لگا دیا؟ مفسرین فرماتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شریعت میں اور دین میں بعض لوگ ایسے تھے جنہوں نے رہبانیت اختیار کی۔ متخناس لوگ جس کو کہتے ہیں، متخناس، رہبانیت اختیار کرنے والے، سب چھوڑ چھاڑ کر الگ ہو جانے والے۔ ان لوگوں نے اپنی طرف سے حلال چیزوں کے حرام ہونے کا فتویٰ لگا دیا، اور جن لباس کے پہننا اللہ کی طرف سے حلال تھا انہوں نے لباس کو پہننا بھی حرام قرار دیا، اور جن چیزوں کے کھانے پینے کا اللہ نے حلال قرار دیا تھا ان چیزوں کو ان لوگوں نے حرام کر دیا اپنی طرف سے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے رد کرتے ہوئے، ردیہ فرماتے ہوئے یہ حکم فرمایا کہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی زینت کردہ حلال کردہ چیزوں کو حرام کر دیا، یہ اختیار کس نے ان کو دیا؟ حالانکہ اچھا لباس پہننا، اچھا کھانا یہ بھی تو اللہ کی طرف سے حکم ہے، اور فرمایا ہاں حرام نہیں ہونا چاہیے، مشتبہ نہیں ہونا چاہیے، ورنہ اگر مہنگا لباس پہنے، اچھا لباس پہنے اور اچھا اور نفیس لباس اگر حلال ذرائع سے حاصل ہو رہا ہے تو اس کا پہننا جائز اور حلال ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو استعمال فرمایا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں آتا ہے جس کو مفسرین نے ذکر فرمایا ہے، صاحب معالم العرفان نے لکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جوڑا پہنا، ایک جوڑی کپڑے پہنے جس کی قیمت 27 اونٹنیوں کے برابر تھی، اور اس وقت اونٹ بہت مہنگا جانا جاتا تھا۔ ہمارے زمانے میں گولڈ یعنی سونا جتنا قیمتی ہے اس سے زیادہ قیمتی اس زمانے میں اونٹ سمجھے جاتے تھے۔ ایسے 27 اونٹوں سے زیادہ قیمتی لباس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زیبتن فرمایا ہے، پہنا ہے، اس لیے کہ اللہ نے حلال قرار دیا ہے۔ کون کہتا ہے کہ یہ حرام ہے اور زیادہ مہنگا نہیں پہن سکتے؟ ہاں، اس زیادہ کو لانے کے لیے تکلف کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اگر کسی نے مہنگا پہنا، اچھا پہنا، تو میں بھی سوچوں کہ میں بھی اس جیسا پہنوں، اس طرح پہنوں، اور اس کے لیے پھر میں قرضہ کروں، لوگوں سے اچھیل کے لوں، قرض لوں، ادھار لوں، اور پھر میں اس جیسا کپڑا پہننے کی کوشش کروں، تو یہ نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ کسی کا محل دیکھ کر اپنی جھونپڑی توڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس نے ایسا پہنا تو مجھے بھی ایسا پہننا چاہیے، تو اسی کے سوچ میں ہم نے بھی ایسا کپڑا لانے کے لیے اپنی تنخواہ کو، اپنی پگار کو، اپنے پاس آنے والے پیسے اگر کم پڑ رہے تو دوسرے سے لے کر بھی ایسا لباس لا کر پہننا اور بتانا کہ میں نے بھی ایسا پہنا، یہ تکبر میں داخل ہے۔
اور اس سے روکا گیا ہے۔ اسراف اور تکبر لباس میں بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں اگر جائز طریقے سے نفیس اور عمدہ لباس آ رہا ہے تو اس کو پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دومۃ الجندل کے حاکم عقیدر نے ایک جوڑا پہنچایا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جوڑے کی قیمت 35 اونٹنیوں سے بھی زیادہ قیمتی تھا، اور اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا ہے، اور یہ پہن کر بتایا ہے کہ ایسا نفیس اور عمدہ لباس پہننا بھی جائز ہے اور حلال ہے۔ کسی کا دل خوش کرنے کے لیے عمدہ لباس پہننا بھی جائز ہے۔ مفتی شفیع صاحب صاحب معارف القرآن مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی 2 بیویاں تھی، ایک پیرانی یعنی کہ بڑھاپے والی بڑی عمر کی، ایک کم عمر کی، 2 بیویاں تھی۔ بڑی عمر والی جو بیوی تھی وہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت خیال کیا کرتی تھی، اور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کو خوش رکھنے کی بہت فکر میں رہا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ رمضان کا مہینہ تھا، عید آنے والی تھی، اس پیرانہ صاحبہ نے، اس پرانی صاحبہ نے اور بوڑھی صاحبہ نے سوچا کہ میں حضرت والا کے لیے، اشرف علی تھانوی کے لیے، میرے سرتاج کے لیے ایک اچکن بناؤں، ایک شیروانی بناؤں، اور اس وقت کا مہنگا کپڑا، بہت مہنگا کپڑا انہوں نے جمع کر کے جمع پونجی کے ذریعے سے اپنے پیسوں سے جو اپنے پاس جمع شدہ تھا اس سے اپنے اشرف علی تھانوی کے لیے وہ لانا چاہا کہ قیمتی کپڑا لاؤ، جس کا نام تھا چشم نقشہ۔ ایسا قیمتی کپڑا، اس کپڑے کا نام تھا۔ وہ کپڑا لا کر میں اچکن بناؤں، شیروانی بناؤں، اور حضرت کو نہیں بتایا، مولانا اشرف علی تھانوی کو نہیں بتایا، اور اس خیال سے نہیں بتایا کہ بنا کر عید کی رات میں دوں گی تو اچانک جب خوشی پہنچے گی، اچانک یہ لباس پہنچے گا تو اچانک کی خوشی بہت زیادہ ہوا کرتی ہے اور بہت اچھی ہوا کرتی ہے، اور اس اچانک کی خوشی میں دعائیں نکل جاتی ہے، اس لیے اچانک کی خوشی پہنچاؤں گی۔ اس لیے پورا مہینہ اس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اس زمانے میں مشین تو تھے نہیں، ہاتھوں سے بنائے جاتے تھے، ہاتھوں سے سیا جاتا تھا۔ پورا مہینہ وقت نکال کر فارغ وقتوں میں عبادت کے بعد، قرآن کی تلاوت کے بعد، بڑھاپے میں بھی عبادت اور قرآن کی تلاوت پابندی سے کرتی تھی، اور پھر اپنے فارغ وقت میں وہ اچکن بناتی تھی، وہ شیروانی بناتی تھی۔ جب عید کی رات آئی، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو دینے گئی اور کہا میرے سرکار میں نے آپ کے لیے یہ اچکن بنایا ہے۔ حضرت کے سامنے پیش کیا، وہ اچکن دیکھا، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ کی بندی اتنا مہنگا بنانے کی کیا ضرورت تھی، میرا مزاج تو ایسا مہنگا پہننے کا نہیں ہے، میرا مزاج تو سیدھا سادہ پہننے کا ہے، اتنا مہنگا بنانے کی کیا ضرورت تھی۔ کہا کہ میں نے بہت شوق سے بنایا ہے، بڑی محبت سے بنایا ہے، اتنا مہنگا پہننا کوئی اسراف تو ہے نہیں، یہ تو جائز ہے، اور اللہ نے زینت کہا ہے، اللہ نے حلال کہا ہے، اس لیے استعمال کر لیجیے نا۔ مولانا اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں میری اس بوڑھی بیوی نے یہ کہا کہ عید کے دن صبح میں یہ پہن کر عیدگاہ میں جانا، میں نے عید کے دن اس کپڑے کو پہنا، ایسا حسین کپڑا، ایسا خوبصورت کپڑا زندگی میں کبھی نہیں پہنا تھا، ایسا نفیس کپڑا پہن کر میں عیدگاہ میں گیا، عید کی نماز پڑھائی۔ عید کی نماز کے بعد لوگ کہنے لگے حضرت آپ کے بدن پر کیا لباس ہے، ایک آدمی آ کر کہنے لگا آپ کے بدن کا لباس بہت اچھا لگتا ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی نے اسی جگہ پر عیدگاہ میں اندر بنیان پہنی ہے، اوپر یہ جبہ پہنا، اچکن پہنی ہے، نکال کر اس کو دے دیا، تجھے بہت اچھا لگا، یہ نفیس لباس تو ہی لے گا، ہماری بیوی نے ہمیں ہدیہ کیا، ہم تمہیں ہدیہ کرتے ہیں۔ عیدگاہ میں ہی اس کو دے دیا، اور اسی کے کہنے والے نے کہا کہ مولانا آپ نے تو کیسا عجیب لباس پہنا تھا، آپ کی زندگی میں کبھی ایسا لباس نہیں دیکھا تھا۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مفتی شفیع صاحب سے فرمایا اور شفیع ایسا لباس پہننے کا عادی نہیں تھا، لیکن بیوی کا دل خوش کرنے کے لیے میں نے یہ پہن لیا، اور کسی کا دل خوش کرنے کے لیے حلال لباس زینت والا اختیار کرنا یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ وَمَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ، میرے بندوں کے لیے میں نے جو زینت کا سامان تیار کیا ہے اس کو پہننا حلال ہے، کون اس کو حرام کرتا ہے؟ اور اس زینت والی چیزوں میں سب سے بڑی چیز لباس ہے۔ مفسرین نے لکھا زینت انسان جس سے حاصل کرے اس میں سب
سب سے اہم چیز لباس ہے. اور لباس پہننا، نہانا، غسل کرنا، غسل کر کے لباس پہننا، کنگھی کرنا، سرما لگانا، خوشبو لگانا، یہ ساری زینت کی چیزیں ہیں. اس کو اختیار کرنا حلال ہے. اور اس کے علاوہ اگر آدمی تسنن کے لیے کرتا ہے تو یہ جائز نہیں ہے. اور عورتیں مہندی لگا سکتی ہے، جائز ہے. لیکن جو عورتیں اپنے بال بڑے دکھانے کے لیے نقلی بال کی چوٹی خرید کر پہنتی ہے، یہ حرام ہے. یہ لکھا ہے مفسرین نے. زینت اختیار کرنا حلال چیزوں سے، یہ اپنے بال کی چوٹی لمبی دکھانے کے لیے دوسری چوٹی کا استعمال کرنا اور نقلی منگوا کر پہنا تاکہ چوٹی لمبی لگے، یہ حرام ہے. اس سے روکا گیا ہے. دانت اللہ نے جیسے بنائے اوپر نیچے اس کو رہنے دو. تسنن کے لیے بناوٹی دانت یہ اصلی نکال کر دوسرے دانت لگوانا، یہ لگا دوں کوئی بیماری نہیں ہے، صرف اچھے نہیں لگتے آگے پیچھے، اس لیے اس کو نکال کر دوسرے لگوانا ہے. فرمایا یہ جائز نہیں ہے. ہاں تمہارے دانت گر گئے ہیں اور گرنے کے بعد اگر تم دانت بچھوانا چاہتے ہیں اور لگوانا چاہتے ہیں تو یہ لگا سکتے ہیں. لیکن قدرتی دانتوں کو گرا کر دوسرے یکساں اور سرخے لگانا یہ جائز نہیں ہے. یہ اسی کے اندر آیا ہے قل من حرم زینت اللہ. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے رزق حلال کا بھی ذکر فرمایا. وہ بھی انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو آئندہ تک سنیں گے. اللہ تبارک و تعالی ان فرامین پر، ان احکام پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. چند اعلانات سن رحیم. الحمد لله لك الحمد كله، الحمد لله لك الحمد كله، ولك الشكر كله، ولك الشكر كله، ولك الشكر كله، بيدك الامر كله، واليك يرجع الامر كله. اللهم لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ارحم الراحمين ارحمنا ويا اكرم الاكرمين اكرمنا. اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم تسليما. اے اللہ گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، معاف کر دیجیے. یا اللہ جمعہ کا دن ہے، یا اللہ افطاری کی تیاریاں ہیں، اے اللہ عصر کے بعد کا وقت ہے، قرآن کی باتوں کو سنا ہے، یا اللہ قرآن احکام کو سنا ہے، حلت و حرمت کو سنا ہے. اے اللہ حلت و حرمت کا پابند بنا دیجیے. اے اللہ آج تک یا اللہ جو گڑبڑ ہوئی ہے حلت و حرمت کے بارے میں، یا اللہ انجانے میں ہوئی یا جان بوجھ کر ہوئی، یا اللہ معافی مانگتے ہیں، معاف کر دیجیے. یا اللہ مغفرت کا اشرا ہے. آپ بڑے دیالو ہیں، آپ بڑے رحیم ہیں، آپ بڑے کریم ہیں، آپ ارحم الراحمین ہیں، آپ غفور رحیم ہیں، آپ غفار الذنوب ہیں. اے اللہ آپ کو معاف کرنا بہت اچھا لگتا ہے. آپ اپنے بندے بندیوں کو معاف کر دیجیے. یا اللہ حرمت کی چیز ہے، ہماری نمازوں کے لیے بھی رکاوٹ بن جاتی ہے. اے اللہ حرمت والی زندگی، یا اللہ سودی معاملات ہماری عبادتوں کو بھی جوڑ دیا کرتے ہیں. پہلی شب کے مصلی کی قبر کو بھی عذاب کا گھڑا بنا دیتی ہے. اے اللہ ایسی حرمت والی چیزوں سے ہماری اولادوں کی، ہمارے پورے معاشرے کی، مرد و زن کی پوری حفاظت فرمائیے. اے اللہ حلال پاکیزہ روزیاں نصیب فرمائیے. اے اللہ حلال مالی روزی نصیب فرمائیے. مشتبہ اور حرام سے ہماری پوری حفاظت فرمائیے. یا اللہ حرام کا آتا ہوا اچھا تو لگتا ہے لیکن نتیجے کے اعتبار سے بہت برا ہے. اے اللہ اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے. حلال کا تھوڑا ہو لیکن وہ بڑا پاکیزہ ہوا کرتا ہے. یا اللہ ہمیں حلال اور پاکیزہ روزیاں نصیب فرمائیے. اے اللہ ہماری بگڑی بنا دیجیے. اے اللہ ماضی کی زندگی پر معافی کا طلب پھیر کر حال اور مستقبل کو ہدایت والی بتا دیجیے. اپنی رضا والے کاموں کی توفیق دے دیجیے، ناراضگی والے کاموں سے بچا لیجیے. اے اللہ زندگی کا بہت بڑا حصہ غفلتوں میں گزر گیا. یا اللہ ہدایتوں کے فیصلے فرما دیجیے. انقلاب پیدا فرما دیجیے، انقلاب پیدا فرما دیجیے. اے اللہ سچی پکی توبہ کی توفیق دے دیجیے، توبہ قبول فرما لیجیے. اے اللہ رمضان کے باقی دنوں کو بھی عافیتوں کے ساتھ، یا اللہ آپ کی رضا والے کاموں کے ساتھ، اے اللہ باقیات صالحات کی توفیق کے ساتھ گزاریے. یا اللہ سیئات سے ہماری پوری امت کی پوری حفاظت فرمائیے. مرحومین کی مغفرت فرمائیے، قبر و نور سے منور فرمائیے. جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائیے. یا اللہ ہمارے ہم ظلم کا ایک دوست گزشتہ کل انتقال کر گیا. اے اللہ بڑی پکی یاری تھی. یا اللہ دوست کے لیے دعا کے لیے درخواست کی ہے. یا اللہ ہمارے ہم ظلم کے دوست کی پوری مغفرت فرمائیے. ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائیے. امت کے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائیے. بیماروں کو شفا عطا فرمائیے. جس کو جو بھی بیماری ہو یا اللہ مکمل عافیت اور تندرستی عطا فرمائیے. یا اللہ مسجدوں میں، مدرسے میں، قبرستان میں دینے والوں کی عطیوں کو قبول فرمائیے. یا اللہ
ان کے مرحومین کی روحوں تک اس کا ثواب پہنچا کر جنت الفردوس کا فیصلہ فرما دیجیے۔ اے اللہ مانگا وہ بھی عطا فرمائیے، مانگنے سے لے اپنی شان عطا فرمائیے۔ یا اللہ غلط رسومات سے ہماری پوری امت کی حفاظت فرمائیے، غلط رواجوں سے بچائیے، اسراف سے بچائیے، نعمتوں کی قدردانی کے ساتھ، شکر گزاری کے ساتھ یا اللہ نعمتوں کا استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ دعاؤں کو اپنے فضل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرمائیے۔ وصلی اللہ علی نبی کریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔